औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका अपना सलमान मुजाहिद बलोच। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, वॉच भी करें। जी बिल्कुल, ख़बरें हैं और ख़बरें अच्छी ख़बरें हैं, गर्म ख़बरें हैं और दिलचस्प ख़बरें हैं। जी हाँ, अभी रात में आपने देखा कि एक इंतहाई ब्रेकिंग न्यूज़ आई, एक गर्म ख़बर आई पाकिस्तानी सियासत में, जिसने हलचल मचा दी है कि स्पीकर कौमी असम्बली ने आज रात जो है पीटीआई के 11 एमएनएस के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। जी हाँ, बिल्कुल 131 एमएनएस जो थे पीटीआई के कौमी असम्बली के जो अरकान थे, उन्होंने जो है अप्रैल के महीने में उन्होंने जो है कौमी असम्बली से इस्तीफ़ा दे दिया था। लेकिन स्पीकर कौमी असम्बली ने किसी भी रुकन कौमी असम्बली का पीटीआई का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया था। लेकिन आज अचानक जो है वो कल सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद, परवेज़ इलाही के वज़ीर आला बनने के बाद, अदालती वज़ीर आला बनने के बाद आज पीडीएम ने भी अपना एक पत्ता फेंका है और स्पीकर कौमी असम्बली ने 11 इस्तीफ़े पीटीआई के अरकान के 11 अरकान के इस्तीफ़े जो है आर्टिकल 64 क्लॉज़ 1 के तहत जो है वो उनके इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। और जिसमें जो प्रोमिनेंट नाम हैं वो हैं अली मोहम्मद ख़ान, जो कि वेल स्पोक्स पर्सन हैं पीटीआई के, वाइब्रेंट भी हैं, और साथ ही साथ जो है मोहतरमा शेरी मज़ारी साहिबा, वो भी बड़ी ब्लंट स्पोक्स पर्सन है पीटीआई की, और दोनों वज़ीर रह चुके हैं माशाल्लाह। इसी तरह से कराची के 3 एमएनएस हैं पीटीआई के, एक अकरम चीमा हैं, एक जमील अहमद ख़ान है और एक शकुर शाद है। उन तीनों के इस्तीफ़े भी मंजूर कर लिए गए हैं। कुछ जो हैं वो केपी के से हैं। इस तरह से टोटल जो है 11 इस्तीफ़े जो है आज स्पीकर कौमी असम्बली ने पीटीआई के 11 अरकान के इस्तीफ़े मंजूर कर लिए हैं। अब इससे जो है कल जो फवाद चौधरी साहब ने धमकी दी थी, या जो पीटीआई के दीगर स्पोक्स पर्सन जो बात कर रहे थे कि हम 15 दिन के अंदर तहरीक अदम एतमाद ले आएंगे और इस 2 वोटों पर खड़ी हुई हुकूमत को ख़त्म कर देंगे, तो अब 11 इस्तीफ़े मंजूर करने के बाद पीटीआई नॉट इन अ पोजीशन, इस पोजीशन में नहीं रही कि वो अदम एतमाद लेकर आए मौजूदा वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ और इस वज़ीर आज़म को हुकूमत को चलता करे। बड़ी डेवलपमेंट है सियासी तौर पे, और एक सियासी चाल है जो पीडीएम ने नून लीग ने चली है। देखें इसके आगे क्या असरात मुरतब होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आज पीडीएम का इजलास हुआ है, जिसमें नवाज़ शरीफ साहब ने खुल के अपनी ख्यालात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि मैं कभी भी इस हक़ में नहीं था कि हुकूमत को लिया जाए या हम हुकूमत बनाएं, लेकिन ये हमारे सर पे मुसल्लत कर दी गई, और जो इमरान खान का जितना भी गन था पिछले 3.5-4 सालों का, वो हमारे गले में आ गया, यानी कि उनके गले का तोग बन गया, उनके गले का हार बन गया। आज नवाज़ शरीफ साहब ये बातें कर रहे हैं। कल भी उन्होंने ये बात कही कि हमें हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, और नवाज़ शरीफ साहब ने यहाँ तक कह दिया है कि हमें फ़ील फॉर हुकूमत छोड़ देनी चाहिए और हुकूमत छोड़कर हमें नए इंतखाबात में चले जाना चाहिए। उन्होंने साथ साथ ये भी कहा कि हमने मुल्क की खातिर जो है वो हुकूमत ली, लेकिन नवाज़ शरीफ साहब के अंदर, शहबाज शरीफ साहब की तकारीर से, मरीम की बातों से और पीएमएलएन के दीगर लीडरान की बातों से ये तासुर सामने आ रहा है कि जनाब जो इदारों ने जो उनसे कमिटमेंट की थी, इदारे जो उन्हें लेकर आए थे, जिस बात पे इदारों ने अब उनको सपोर्ट करना छोड़ दिया है, बल्कि शायद उनको ये फ़ील हो रहा है कि इदारों ने उनके साथ डबल गेम कर दिया है, और ये तमाम इमरान खान का जितना गन था उनके ऊपर डाल के, नून लीग की गली में डाल के इमरान खान को साफ़ सुथरा करके आवाम के सामने पेश कर दिया गया है और इमरान खान को री-लॉन्च कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये भी एक थ्योरी काम कर रही है कि इमरान खान को री-लॉन्च कर दिया गया है, और हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में इमरान खान को जो है वो 2/3 मेजॉरिटी दिला दी जाए। यही ख़दशा है नवाज़ शरीफ को, यही ख़दशा है नून लीग को, यही ख़दशा है पीपल्स पार्टी को, यही ख़दशा है दीगर जमातों को, जो ये समझते हैं कि अगर हम हुकूमत से निकलते हैं और नई इलेक्शन कॉल करते हैं तो शायद जो अवामी वेव है, जो अवामी एक हवा चल रही है, वो इमरान खान की तरफ चली जाएगी, और फिर एक इस्टेब्लिशमेंट का भी एक बड़ा ग्रुप जो है वो इमरान खान की सपोर्ट में है, इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है। तभी तो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला अब तक नहीं आ सका। और आज पीडीएम के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने और मरीम नवाज़ शरीफ ने भरपूर मुतालबा किया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान से, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला जो कि 1 माह से ज़्यादा महफूज है, उसको फ़ील फॉर जो है अनाउंस किया जाए, उसको फ़ील फॉर जो है सुनाया जाए, उसको फ़ील फॉर सादिर किया जाए। और 8 साल से इस केस को लटकाया गया है। क्यों लटकाया गया है? कि ये लाडला अब तक लाडला है, और ये लाडला अगर अब तक है तो किनका लाडला है, और ये लाडला अब तक है तो क्यों लाडला है? उनका ये सवाल है कि मुल्क पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क पाकिस्तान को जो है IMF की ग़ुलामी में दे दिया। और शहबाज शरीफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट बयान आया है, जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस दिया है कि मेरे कंट्रोल में तेल और बिजली की कीमतें नहीं है। मैंने पहले भी कहा था कि इमरान खान की हुकूमत ये माहिदा करके गई है IMF के साथ कि तेल
کی قیمتیں بھی وہ فکس کریں گے، آئل پرائسز بھی وہ فکس کریں گے، بجلی کے نرخ، بجلی کی قیمتیں، بجلی کے پرائسز بھی IMF ہی ڈیل کرے گا، IMF ہی جو ہے اس کو فکس کرے گا کہ کب بڑھنا ہے کب نہیں بڑھنا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ دنوں میں تیزی کے ساتھ بجلی کے بلوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، نیپرا کی طرف سے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ اوگرا کی طرف سے پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ تو وہ ڈائریکشن، وہ ڈکٹیشن، وہ انسٹرکشن جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ سے نہیں لے رہے، پرائم منسٹر سے نہیں لے رہے، بلکہ وہ IMF سے لے رہے ہیں۔ بڑا امپورٹنٹ کوشچن تھا، سوال تھا، اور یہ خیال تھا شہباز شریف کا۔ تو نواز شریف کا بھی یہی خیال ہے کہ حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے، مریم بھی یہی کہہ رہی ہے، لیکن آج مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، یہ بات سمجھ سے باہر۔ ایک اور بڑی تہلکہ خیز خبر آئی ہے آج کہ جو سپریم جوڈیشل کونسل، جو سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتی ہے، جس میں جو ہے وہ فیڈرل میں لا منسٹر ہوتے ہیں، جس میں اٹارنی جنرل آف پاکستان ہوتے ہیں، جس میں سپریم کورٹ بار کا اور ہائی کورٹ بار کا ایک نمائندہ بھی ہوتا ہے، اور باقی جو ہے سپریم کورٹ کے ججز پہ مشتمل ہوتے ہیں، اور اس کے چیئرمین جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہوتے ہیں۔ آج جو ہے ہم نے دیکھا، جو خبریں باہر آئی ہیں کہ جو چیف جسٹس آف پاکستان نے جو 5 نام ریکمنڈ کیے تھے مختلف ہائی کورٹس کے، سندھ ہائی کورٹ سے 2 نام تھے، جسٹس شفیع صدیقی کا اور جسٹس نعمت اللہ پھلپوٹو کا، اس کے علاوہ 3 نام KPK سے بھی تھے اور پنجاب سے بھی تھے، بلوچستان سے بھی تھے، لیکن 5 نام جو تھے، لیکن میجورٹی نے آج چیف جسٹس کے ریکمنڈیڈ ناموں کو ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا ہے۔ پہلی دفعہ ہوا ہے، اس کو جو ہے بہت سے لوگ جوڈیشل کو سے، جیسے مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا کہ جوڈیشل کو ہے، یہ جوڈیشل کو سے جو ہے وہ اس کو تعبیر کر رہے ہیں، اور ریجیکٹ کرنے والوں میں قاضی فائز عیسیٰ بھی شامل ہیں، سندھ سے جو ہے کراچی سے جسٹس سرمد جلال عثمانی بھی شامل ہیں، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی شامل ہیں، فیڈرل لا منسٹر بھی شامل ہیں، اور جو بار کا نمائندہ تھا وہ بھی شامل ہے۔ یعنی اکثریتی رائے نے جو ہے، جو چیف جسٹس کے جو نام جو انہوں نے ریکمینڈ کیے تھے، تجویز کیے تھے، انہیں ایلیویٹ کیا جائے ہائی کورٹ سے جو ہے سپریم کورٹ میں ججز کی 5 آسامیاں خالی ہیں، ان کے اوپر انہیں اپوائنٹ کیا جائے ایلیویٹ کر کے۔ تو اکثریتی رائے نے اس کے اوپر جو ہے اب ان ناموں کا مسترد کر دیا ہے۔ بڑی خبر ہے کہ جوڈیشری میں بھی معاملات، جوڈیشری میں بھی ایک ڈویژن صاف ہمیں نظر آ رہی ہے، خاص کر کے جو 2 دن پہلے جو پرویز الہی کے حوالے سے جو فیصلہ آیا، جس میں حمزہ شہباز کو فارغ کر دیا گیا، اس کے حوالے سے جو ہے ایک ڈویژن نظر آ رہی ہے جوڈیشری میں، اور جو یہ تاثر ابھر رہا تھا، یہ باتیں ہو رہی تھیں، زد عام تھی کہ چیف جسٹس آف پاکستان پیک اینڈ چوز کرتے ہیں ججز میں، اپنی مرضی کے بینچز بناتے ہیں، جو سینئر ججز ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں، اور جونیئر ججز کو اپنے ساتھ بٹھاتے ہیں اور من پسند فیصلے کرتے ہیں۔ آج اس کا ریئیکشن سامنے آ گیا کہ سینئر ججز نے جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کے ریکمنڈیڈ جو نام تھے ان کو معطل ان کو جو ہے مسترد کر دیا ہے، اور اب نئے ناموں کے لیے دیکھا جائے گا کہ جو دوسرے نام آئے ان کے اوپر غور کیا جائے گا اگلے اجلاس میں۔ جوڈیشل ایکٹیویزم کے حوالے سے بڑی خبر تھی، ہم نے کہا آپ کے گوش گزار کر دیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ خبریں یہ ہیں کہ جو عامر لیاقت کی بیوہ ہے دانیہ شاہ، جی ہاں، انہوں نے جو ہے عامر لیاقت کی برہنہ نیوڈ ویڈیو شیئر کی تھی، اور وہ سوشل میڈیا پہ چلی، اور اس کے بعد عامر لیاقت نے اس ویڈیو کا اتنا درد لیا، اتنا صدمہ ہوا انہیں کہ عامر لیاقت پھر جانبر نہ ہو سکے، اور اسی صدمے میں، اسی جو ہے ٹینشن میں، اسی ذہنی دباؤ میں عامر لیاقت جو ہے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب جو ہے وہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ساؤتھ کی عدالت میں FIA نے یہ رپورٹ دی ہے کہ سیکشن 20 جو سائبر کرائم ایکٹ ہے FIA کا، اس کا سیکشن 20 کا 1D کے تحت جو ہے وہ اس قسم کی برہنہ ویڈیو ریلیز کرنے والوں کے خلاف یا دانیہ شاہ کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے۔ FIA نے اپنی رپورٹ سبمٹ کر دی ہے۔ اس کے بعد عامر لیاقت کی فیملی نے، عامر لیاقت کے بچوں نے، ان کی سابقہ اہلیہ نے جو ہے وہ FIA سے رجوع کر لیا ہے، اور قوی امکان ہے کہ اس میں جو ہے وہ FIA عامر لیاقت کی بیوہ دانیہ شاہ کے خلاف کارروائی کرے گا، اور اس میں جو ہے وہ 5 سال سزا اور جرمانہ ہے۔ جی ہاں، بالکل، کسی کی برہنہ ویڈیو شیئر کرنا یا کسی برہنہ ویڈیو پہ، کسی شخص کی برہنہ ویڈیو پہ کسی شخص کا ڈمی لگانا، اس کا فیس لگانا،
وہ بھی سائبر کرائم ایکٹ میں اور پیکا میں جو ہے وہ قابل تعزیر جرم ہے، اور سیکشن 20، سیکشن 19، سیکشن 21 اس کو ڈیل کرتا ہے، اور فی الفور اس کے اوپر FIA کارروائی کرتا ہے۔ اب یہ معاملہ جو ہے وہ میرے خیال میں دانیہ شاہ کے قریب جو ہے وہ گھیرا تنگ ہوگا، اور FIA اس میں اپنی کارروائی کو آگے بڑھائے گا، اور قوی امید ہے کہ اس میں عامر لیاقت کی فیملی کو، عامر لیاقت کے لواحقین کو جو ہے وہ انصاف ملے گا۔ اس کے علاوہ جناب عزیر بلوچ جو لیاری گینگ وار کا ایک اہم کردار ہے، بلکہ چیف رہا ہے لیاری امن کمیٹی کا، اس کے کل جو ہے 3 مقدمات اس کے اور بری ہو گئے ہیں، اور 3 مقدمات میں انہیں ATC 7 نے، انسداد دہشت گردی کی عدالت 7 نے جو ہے عزیر بلوچ کو 3 مقدمات میں بری کر دیا ہے، اور تقریباً ابھی تک ان کے 20 مقدمات جو ہے وہ بری ہو چکے ہیں، اب 15 مقدمات باقی ہیں جو ان کے وکیل نے بتایا ہے۔ تو اس میں سب سے بڑا کردار جو پروسیکیوشن کا ہے، اور جو پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ ہے حکومت سندھ کے انڈر میں ہے، اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور جو پولیس ہے، پولیس کا بھی کردار اس میں دیکھنے کے لائق ہے کہ پولیس جو ہے نہ گواہوں کو پیش کر رہی ہے، نہ ثبوتوں کو پیش کر رہی ہے۔ جب ثبوت نہیں ہوں گے، گواہ نہیں ہوں گے، پروسیکیوشن کی طرف سے کوئی خاص دلچسپی نہیں لی جائے گی، اور عدالت میں یہ کہا جائے گا کہ نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی گواہ ہے، بلکہ اگر پولیس والوں کو ہی گواہ بنا کر پیش کر دیا جائے گا تو پھر اسی طرح سے کیسز بری ہوتے رہیں گے، اور ایک دن آئے گا کہ عزیر بلوچ جو ہے وہ سلاخوں سے، جیل کی دیواروں سے باہر ہوگا، اور پھر سے وہی کراچی میں اغوائے برائے تاوان ہوگا، پھر سے وہی کراچی میں دہشت گردی کا راج ہوگا، پھر سے وہی کراچی میں لیاری امن کمیٹی کا راج ہوگا، پھر سے وہی کراچی میں اردو بولنے والے بچوں کا قتل عام ہوگا، جیسے لیاری امن کمیٹی نے جو ہے عزیر بلوچ کی سربراہی میں کیا تھا۔ ہاں، اس میں ایک بات میں آپ کو ضرور بتاتا چلوں کہ جب عزیر بلوچ کو دبئی سے لایا گیا تھا تو آرمی نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا تھا، اور اس کا جو ہے وہ آرمی کورٹ میں ٹرائل ہوا ہے۔ جی ہاں، اس پہ الزام تھا کہ اس نے ایران کے لیے جو ہے وہ جاسوسی کا عمل کیا ہے، اور اس کے بعد ایرانی پاسپورٹ بھی برآمد ہوا تھا، اور اس کے اوپر جو ہے اس کا جرم ثابت ہونے پہ آرمی کورٹ نے اسے 12 سال کی سزا دی ہے، اور وہ اپنی سزا بھی جو ہے وہ سینٹرل جیل میں یا لاہنڈی جیل میں جو ہے وہ کاٹ رہا ہے۔ تو وہ سزا بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے، اور یہ کیسز کی بریت بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہے۔ یہ ہمارا نظام انصاف ہے۔ کہاں تو لوگ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے بری ہوتے ہیں، 2 بھائی جن پہ قتل کا الزام ہوتا ہے، جب وہ باعزت بری ہوتے ہیں تو پتہ ہی چلتا ہے کہ ان کو تو 2 سال پہلے اس مقدمے میں پھانسی دے دی گئی ہے۔ یہ بھی ایک طرف انصاف کا معیار ہے، انصاف کا پیمانہ ہے، اور ایک طرف یہ پیمانہ ہے کہ عزیر بلوچ کو جو ہے وہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ باعزت بری کیا جا رہا ہے، اور کوئی نہ سندھ حکومت، نہ پروسیکیوشن کا ڈپارٹمنٹ، نہ ہائی کورٹ، نہ کوئی سپریم کورٹ اس کا نوٹس لینے والا ہے کہ اس کو کیوں بری کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب۔ دعا زیرہ کیس ایک دفعہ سے پھر خبروں میں آ چکا ہے۔ جی ہاں، دعا زیرہ وہی ہے جو اپریل کے ماہ میں جن کے ماں باپ نے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ کچرا پھینکنے گئی تھی، اس کے بعد وہ غائب ہو گئی، اغوا ہو گئی، اور اس کے بعد 10 دن کے بعد اس کا ایک ویڈیو بیان آ جاتا ہے کہ جی میں خیریت سے ہوں اور میں نے شادی کر لی ہے۔ پھر ہائی کورٹ میں کیس جاتا ہے، ہائی کورٹ جو ہے سندھ پولیس کو، پنجاب پولیس کو حکم دیتا ہے، بچی یہاں پر آتی ہے، دعا زیرہ ہائی کورٹ میں آتی ہے، اور وہ اپنا بیان دیتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنا چاہتی ہے۔ ماں باپ کی کہتے ہیں کہ اس نے ہمیں کہا ہے کہ ہم جج کے سامنے جا کر کہنا چاہتے ہیں، ہم آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں، لیکن بہت ہی اسپیڈ کے ساتھ اسے ہائی کورٹ سے ہم نے سب نے دیکھا، میڈیا پہ جو فوٹیجز چلی سوشل میڈیا پہ، وہاں سے پولیس جو ہے وہ زبردستی دعا زیرہ کو لے گئی۔ اس کے بعد اس کی ایج کا ڈٹرمینیشن ہوتا ہے، اور میڈیکل بورڈ بنتا ہے۔ ایک میڈیکل بورڈ یہ کہتا ہے کہ دعا زیرہ کی عمر 17 سے 18 سال ہے، لیکن جب دوسرا میڈیکل بورڈ بنتا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے حکم پہ، اس میں یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ دعا زیرہ کی عمر 14 سے 15 سال کے برابر ہے، یعنی کہ دعا زیرہ 18 سال کی نہیں ہے۔ اس کے بعد اب دوبارہ سے وہ جو اغوا کا جو مقدمہ تھا، مبینہ اغوا کا جو مقدمہ تھا، جو دعا زیرہ کے مبینہ شوہر ظہیر کے خلاف درج ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں آئینی طور پہ، قانونی طور پہ تو یہ نکاح نہیں ہوا، 18 سال سے کم عمر کی بچی کا نکاح نہیں ہو سکتا قانونی طور پہ اور آئینی طور پہ۔ اب معاملہ جو ہے اغوا کا ہے، تو کل جو ہے وہ دعا زیرہ کو جو ہے سٹی کورٹ میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ وہاں دعا زیرہ کو جو ہے وہ اس لیے بلایا گیا تھا کہ اس کی سیکورٹی کو چیک کیا جائے، اس کو یہ چیک کیا جائے کہ وہ شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہے تو ٹھیک رہ رہی ہے، اس کی کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ وہاں بھی اسے جب چوائس پوچھی گئی، اس کے پیرنٹس سے جو چوائس پوچھی گئی، تو انہوں نے کہا کہ دعا زیرہ کو جو ہے وہ شیلٹر ہوم میں ہی رہنے دیا جائے جب تک مقدمے کا فیصلہ نہیں ہو۔ تو دعا زیرہ نے بھی اسی خواہش کا اظہار کیا، لیکن وہاں ایک عجیب و غریب واقعہ ہوا کہ
پہلی دفعہ یہ ہوا ہے کہ سٹی کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں انویسٹیگیشن آفیسر جو آئیو ہے اس نے جو ہے وہ صحافیوں کے اوپر، کیونکہ صحافی وہاں پہ میڈیا موجود تھا کوریج کرنے کے لیے، ایک ہائی پروفائل کیس ہے، لیکن صحافیوں کو دور رکھنے کے لیے آئیو صاحب نے جو ہے وہاں پہ پسٹل نکالے اور پسٹل کو اس طرح سے صحافیوں کے اوپر تانتے رہے اور ان کو کہتے رہے پیچھے ہٹ جاؤ، جیسے وہ صحافی نہیں ہے یا کوئی دہشت گردی یا کوئی ڈاکو ہیں یا کوئی مارنے آئے یا کوئی قتل کرنے آئے کسی کو۔ تو یہ بھی ایک بڑا مطلب شرمناک عمل تھا، اور اس کی مذمت کی جائے جتنی وہ کم ہے۔ آئیو صاحب کو یہ حرکت نہیں کرنی چاہیے تھی، اور اعلیٰ حکام نے اب تک اس بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا، بلکہ اعلیٰ حکام، پولیس کے اعلیٰ حکام کو اس بات کا نوٹس لینا چاہیے کہ بلا وجہ کسی کے اوپر گن نکالنا، ہاں آپ جب گن نکال سکتے ہیں قانون کے تحت، جب آپ اپنے سیلف ڈیفینس کے طور پہ، حفظ ما تقدم کے طور پہ یا اپنی حفاظت کے لیے آپ ضرور گن نکال سکتے ہیں، لیکن کسی کو ڈرانے کے لیے بلا وجہ یا اپنا ایک بھرم دکھانے کے لیے یا اپنا ایک لاؤ لشکر دکھانے کے لیے کہ جی میرے پاس اختیارات ہیں اور میں نہ میں صحافی کو مانتا ہوں، نہ میں میڈیا کو مانتا ہوں، نہ میں قانون کو مانتا ہوں، تو یہ عمل قابل مذمت تھا اور یہ عمل غلط تھا۔ تو آئیو صاحب کو بھی چاہیے کہ آئندہ ایسی چیزوں سے اجتناب کرے، اور پولیس کے اعلیٰ حکام کو اس آئیو کے خلاف جو ہے وہ تادیبی کارروائی قانون کے مطابق، پولیس ایکٹ کے مطابق ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ دعا زیرہ کے معاملہ تھا، اور آپ نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب کی طرف سے یہ معاملہ آیا۔ نواز شریف صاحب کو آج احساس ہو گیا کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے تھی، اور مولانا صاحب نے بھی آج جو ہے وہ اعلان کر دیا۔ شہباز شریف صاحب کی دو دن سے باتیں بڑی عجیب و غریب ہیں۔ کبھی وہ کہتے ہیں میرے اختیار میں بجلی اور تیل کی قیمتیں نہیں ہیں، تو پھر آپ بیٹھے کیوں ہیں؟ آپ کو چاہیے آپ اسمبلی کو تحلیل کریں۔ اس سے پہلے کہ عمران خان کوئی دوسری چال چلے آپ کے خلاف، آپ اسمبلی کو تحلیل کریں۔ آپ نے استعفے منظور کر لیے، لیکن آپ کو جانا پڑے گا فریش الیکشن میں۔ کب تک آپ جو یہ کہتے رہیں گے ہم اگلے سال تک الیکشن نہیں کرائیں گے، حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی، لیکن اس سے عوام سفر کر رہی ہے۔ عوام کی جو ہے وہ مشکلات کو کوئی نہیں دیکھ رہا، عوام کی پریشانی کو کوئی نہیں دیکھ رہا، اور جو سیلاب کی صورتحال ہو گئی ہے بلوچستان میں خاص کر کے، آج بھی جب ہم نے دیکھا میڈیا پہ تو ایک عورت اور اس کے بچے اور کئی لوگ جو ہے سیلابی ریلے میں بہہ گئے، ان کا اب تک نہیں پتہ، وہاں کئی سینکڑوں مکانات جو ہے سیلابی ریلے میں بہہ چکے ہیں۔ بارش میں جو ہے بارش کی تباہیاں وہاں پہ موجود ہیں، کئی لوگ ابھی بھی جو ہے وہ بیچ میں پھنسے ہوئے ہیں، ان کے چاروں طرف پانی ہے، ان کے ریسکیو کے لیے اب تک جو ہے کوئی ایسا خاص انتظام نہیں کیا گیا۔ کہاں ہے این ڈی ایم ہے، کہاں ہے پی ڈی ایم ہے، کہاں ہے ایسے ادارے جو ہے وہ عوام کی اس ہنگامی صورتحال میں، سیلاب میں، بارش میں، خطرناک بارش میں، جو ہے طوفانی بارش میں مدد کر سکیں۔ پاک فوج کے علاوہ ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا۔ کراچی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں سڑکوں کو کلیئر کرنے کے ہمارے فوجی جوان جو ہے خاص کر کے جو ہے وہ دن رات جو ہے محنت کر رہے ہیں اور سڑکوں سے پانی نکال رہے ہیں، جہاں دوسرے اداروں کا کام ہے، جہاں ڈیفینس میں، کلفٹن میں سی بی سی کا کام ہے، یا دیگر کینٹونمنٹ ایریاز میں کینٹونمنٹ بورڈ کا ان کے ملازمین کا کام ہے، یا کے ایم سی کے ملازمین کا کام ہے، یا ڈی ایم سی کے ملازمین کا کام ہے، یا واٹر بورڈ کے ملازمین کا کام ہے، یا کے ڈی اے کے ملازمین کا کام ہے، لیکن وہ کوئی بھی اپنی ذمہ داری نبھانے کو تیار نہیں ہے۔ صبح حکومت سو رہی ہے، صرف فوٹو سیشن کراتے ہیں، چلے جاتے ہیں، تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ یہ کچھ خبریں تھیں جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی، باقی آئندہ جو ہے وہ کل ایک نئے ویلاگ کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے آپ کے سامنے۔ اسی کے ساتھ اپنے سلمان مجاہد بلوچ کو اجازت دیجیے، دعاؤں کی درخواست ہے۔ یہ میرا یوٹیوب چینل ہے، اسے سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، واچ بھی کریں، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔